बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। सियासत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अपोजिशन लीडर सेनेट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुंतखब हो गया। इसके बाद पीडीएम की तरफ से मुख्तलिफ खबरें सामने आने लगी। मरियम साहबा कुछ और बात कर रही हैं, एहसन इकबाल किसी और टोन में बात कर रहे हैं। अब पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है? और ऐसे में जब गिलानी साहब के मुंतखब होने के बाद बहुत सारे इशारे हुकूमत की जानिब जा रहे हैं, तो हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुफाहमत की तरफ माइल हो सकते हैं या फिर नहीं? इसके ऊपर मैं तफसील के साथ बात करूंगी। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतालिक भी काफी सवाल उठ रहे हैं। इसकी खुद मुख्तारी के नताइज क्या होंगे? फायदे होंगे या फिर नुकसानात की तरफ जा सकते हैं? इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर भी हारून साहब की राय लेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात, पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात किस नहज पर हैं, इसके ऊपर भी तजिए में तफसील के साथ बात करेंगे। और ऐसे में जब हारून साहब पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में यह खबर दे चुके थे कि मुमकिनात में ये चीज शामिल है, कैबिनेट के अंदर मुतवक्के तब्दीलियों में जो लोग फारिग किए जाएंगे उनमें नदीम बाबर का नाम हो सकता है, तो वो बात सच साबित हुई। इसके ऊपर भी हारून साहब से हम राय लेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो पीडीएम कर लेते हैं। कहा कुछ गया, हुआ कुछ। ऑपोजिशन लीडर के मुंतखब होने के पीछे कहानी क्या है? कहानी वही है जो कई दफ़ा आपको बताया है। सितारे कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। बात यह है कि कतन कोई बाहमी एतमाद कार फरमान नहीं है, न कभी था न होगा। आज भी गिलानी साहब ने ये तसुर दिया, ये फिक्र कहा कि मेरी फतह पीडीएम की फतह है जी, पीडीएम की फतह नहीं है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नोट कीजिए कि उन्होंने हुकूमत पे कोई तनकीद नहीं की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं की। अवामी मसाइल उजागर करेंगे, महंगे वगैरह, तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। खैर बात यह है कि इन दोनों के दरमियान एक तरह की अदावत है, यानी जिसका इजहार उतना नहीं होता लेकिन दरअसल अदावत है, मौजूद है। सियासी पार्टियाँ इक़्तिदार के लिए बनाई जाती हैं और दूसरों की राह हमवार करने के लिए नहीं बनाई जाती। वो इतने उसूल पसंद लोग कहाँ हैं कि जी आलमगीर जंग शुरू हो गई तो उन्होंने कहा चर्चिल को वज़ीर आज़म बना दें, हैं, क्योंकि ये बेहतर हालत जंग में परफॉर्मेंस दे सकेगा, और दी भी उसने। ये मुझे बहुत, मैं दुख के साथ ये कह रहा हूँ, मुझे इस तरह का फिक्र कहने बहुत तकलीफ़ होती है। ये पैसे और शोहरत और दौलत के भूखे सतही लोग, और इनमें से बाज़ तो छिछोरे भी हैं, बाज़, सब नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सियासत एक बुरी चीज़ है। रसूलुल्लाह का फरमान है, बनी इसराइल के अंबिया सियासत किया करते थे। क्या कायदा ने सियासत नहीं की थी? इब्राहिम लिंकन ने की थी, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नहीं की थी, बिल्कुल ठीक है। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने नहीं की थी। हैं, सियासत जो है वो खुलफाए राशिदीन सियासत नहीं करते थे। हैं, तो वो एक हमारे यहाँ सारा माशरे का कूड़ा किड़किड़ जो है ना वो सियासत में आ गया, उसके ज़िम्मेदार शरीफ लोग हैं। कन्फ्यूशियस ने इस पर बहुत जोर दिया है, और कन्फ्यूशियस एक मामूली स्कॉलर नहीं है, हमारे यहाँ पढ़ा कम जाता है वो। कन्फ्यूशियस या तो था ही पैगंबर, गुमान होता है, अल्लाह बेहतर जाने, हम जजमेंट तो नहीं दे सकते इतने तवील से एक बात, या पैगंबरों की तालीमात का नहायत गहरा मताला रखने वाला आदमी था। सही। वो कहता है शरीफ लोग जब घरों में दबक कर बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि माशरे के जो अखलाकी तौर पर, इल्मी तौर पर कमज़ोर कमतर लोग हैं वो उन पर हुकूमत करेंगे। ये सज़ा है उनकी, ये सज़ा है आप इज्तिमाई मामलात के मामले में खामोशी इख्तियार करने की, कि यानी मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी ठीक कर रहा हूँ और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि मुल्क पर क्या बीत रही है। यानी एक तो ये है ना कि मेरी राय गलत हो जाए, वो तो कोई दूसरी बात है ना, कि मेरी राय एक मामले में सही नहीं है, वो दूसरी बात है। लेकिन मुझे दिलचस्पी कोई नहीं, या महज कुड़ने पे और सेल्फ पिटी पे लगा हुआ हूँ अपने आप से, खुद तरसी जिसे कहना चाहिए। असल में ये जो माशरा है ना, इसकी साख्त बड़ी ख़राब है, और इसकी ग़ुलामी सिर्फ अंग्रेज़ों की ग़ुलामी नहीं है, यह हमेशा की ग़ुलामी है। यहाँ राजे महाराजे और जागीरदार और बादशाह ही रहे हैं, यहाँ कभी जमहूरियत रही नहीं। हकीकत में ज़हनी ग़ुलाम है सब के सब। अच्छा, अब उस वाक़े की जो तफसीर, ग़ुलामी होती ज़हनी है। वो 25,000 अंग्रेज़ थे,
جو بر صغیر پہ حکومت کرتے تھے 25,000. بعض لوگ کہتے ہیں 50,000 تھے, مگر 50,000 بھی ہوں تو کیا ہے. ہوا یہ طے یہی پایا تھا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے مسلم لیگ کا ہوگا, ٹھیک ہے, چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہوگا, ڈپٹی چیئرمین JUI کا ہوگا, سینٹ کا. وہ تو آپ کو پتہ ہے الیکشن کا رزلٹ کیا نکلا. اب زرداری صاحب نے رابطہ کیا ان سے, اسحاق ڈار سے جو بات ہوئی ہے اس کی بات ہوئی ہے ان سے, جی بات اس کی کوئی تفصیل معلوم ہوئی ہے, یعنی ذرائع سے یہ کہہ رہے ہیں, ذمہ دار ذرائع مگر کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی وہ میاں صاحب سے کہیں کہ وہ سپورٹ کریں اس کو. اچھا, انہوں نے کہا میں یہ بات میاں صاحب سے نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ طے ہوا تھا کہ نون لیگ کا ہوگا. انہوں نے کہا کہ وہ تو جو آپ آدمی تجویز کر رہے ہیں وہ تو بلاول بہت اس پہ ناخوش ہے, اور وہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ بلاول کا نام لے کے بعض باتیں کہتے ہیں. وہ بے نظیر کے قاتلوں کا وکیل تھا. تو انہوں نے کہا وکیل تو کسی کا بھی کوئی ہو سکتا ہے, وکیل تھا نا ان کا, اور میں یہ بات میاں صاحب سے نہیں کہہ سکتا. اچھا, ادھر جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے میاں شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے کی ملاقات ہوئی ہے, حمزہ شہباز کی, جی, اور لمبی ملاقات ہوئی, 2-2.5 گھنٹے, ایک طویل ملاقات. اب پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر سے تو یہ ان کی مفاہمت ہو جاتی ہے, یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. اعتزاز حسن صاحب نے ذرا صاف الفاظ میں کہا. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ فلاں مواقع پہ اس نے حکومت کا ساتھ دیا, ٹھیک ہے. دراصل دونوں ہی, میں نے آپ سے کہا تھا مولانا فضل الرحمان سمیت سب کے سب حکومت سے بات کر رہے ہیں. اسی پر تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نہ کوئی استعفے, نہ کوئی لانگ مارچ, نہ کوئی پنڈی کا قصد, ٹھک ہے. اب یہ 57 بنائی کیوں ہے, 57 ووٹوں کا بتائیں. میں 57 ووٹوں کا بتاتا ہوں, بنائی کیوں ہے ہمارے بھائی. کوئی دباؤ ہوگا تو حکومت سے مفاہمت کریں گے نا, دباؤ ڈال کے ہی کچھ لیں گے نا, اس کے بغیر کریں. اچھا, ہو گیا 57 ووٹ, 27 ان کے 30 ان کے, بالکل. اچھا, اب ان کو تو مل گیا ایک جماعت اسلامی کا ووٹ اور ANP کا. ANP کا یاد رکھیں کہ زرداری صاحب ANP کے ورکر تھے, ان کے والد صاحب بھی ANP کے ورکر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک, ان کے والد تو کھلم کھلا زرداری صاحب کے تو قائد اعظم کے خلاف بات کرتے تھے نا, ریکارڈ پہ موجود ہے, وہ YouTube پہ چلے جائیں, اور نہایت افسوسناک گفتگو کرتے تھے, پاکستان کے قائل ہی نہیں تھے. اور زرداری صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ کشمیر کی نئی قیادت جو ہے, جب یہ صدر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ محبوبہ مفتی اور عمر فاروق اور فلاں اور فلاں فلاں وہ سب لوگ جو بھارت نواز ہیں, ان کا یہ امریکہ کی یہ کشمیر کی نئی قیادت ہے. ان کا کیا پاکستان میں فیت ہے, ان کی دولت کہاں ہے. اچھا, وہ ایک جماعت اسلامی کا بورڈ مل گیا جس پہ احسن اقبال نے کہا, جماعت اسلامی, میں عرض کرتا ہوں, جماعت اسلامی یہ کہتی ہے, ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا بھائی پارلیمانی روایت کیا ہے, جس پارٹی کے ممبر زیادہ ہیں ڈیفینیٹلی اسی کا اپوزیشن لیڈر ہوگا. اور ایک صاحب نے یہ کہا کہ یہ جماعت اسلامی کا کارکن احسن اقبال, یہ ہمارے ووٹوں سے انجینئرنگ یونیورسٹی میں عہدیدار بنا, اسی سے اس کی کوئی پذیرائی ہوئی, سیاست میں کوئی حیثیت بنی, یہ جا کے نون لیگ کی گود میں بیٹھ گیا. اور ہم تو یہ بات اس کے باوجود نہیں کہتے. اس نے کہا میں ذاتی طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں, ایک صاحب نے کہا. اور ان کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں ہماری مدد سے پہنچی, اس کا تو خیر میں نہیں گواہ ہوں. میرے پاس خود جماعت اسلامی کے لوگ آئے اور کہا کہ رحیم یارخان سے جو صاحب ہیں مجلس شورا کا ممبر, اس وقت مجلس شورا کا مسئلہ تھا شاید, یا نہیں یہ الیکشن کا تھا, اور حمزہ صاحب سے میری نیاز مندی تھی, ٹھیک, اس MN تھے, ان سے آپ وہ جا کے کہیں. تو وہ جماعت اسلامی کے جو صاحب تھے وہ ڈاکٹر تھے, تو انہوں نے تو کہا کہ جیسی بات شروع ہوئی انہوں نے کہا یہ آ گئے نا ہارون رشید, تو یہ ہمارا ان سے بہت گہرا تعلق ہے, تو ان کو دیں گے ووٹ. ہاں جی, حمزہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ اگر ہارون رشید کی گواہی ہے تو میں اس کی گواہی کو مانتا ہوں, میں اسے جانتا ہوں, ان سے بہت پرانا میرا تعلق تھا.
اچھا یہ اس طرح کی بات کرنا جو ہے زیب نہیں دیتا ان کو. دیکھیں جماعت اسلامی نے ان کو ووٹ نہیں دیا گیلانی صاحب کو اس کے لیے سینیٹر بننے کے لیے, بالکل ایسا ٹھیک ہے نا, چیئرمین بننے کے لیے بھی نہیں دیا. مگر اب یہ تو ایک سادہ سی بات ہے کہ, اور پھر یہ کہ نون لیگ کو اگر وہ دے دیتے تو اس سے انہیں حاصل کیا ہوتا. اچھا 57 اس طرح بنے ہیں کہ وہ ایک ناراض رکن ہے, نام اب ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا نون لیگ کے, جو فارورڈ بلاک سے آئے ہیں, انہوں نے فارورڈ بلاک بنا لیا نا, 2 فاٹک ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ حکومت کے لوگ. اچھا یعنی کہ پھر مریم صاحبہ جو یہ بات کر رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی سرکاری اپوزیشن بن رہی ہے, تو یہ درست ہے پھر کہ اگر حکومت کی طرف سے کچھ لوگوں نے, وہ تو قصہ یہ اور ہے نا, قصہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو کو یہ رائے رکھتی ہے, فیصلہ تو وزیر اعظم نے کرنا ہے بعض چیزوں میں, ظاہر ہے اگر وہ بعض چیزوں پہ عثمان بزدار پہ ڈٹے ہوئے ہیں تو باقی تو آپ قصہ ہی چھوڑ دیں, قصہ ہی چھوڑ دیں, بالکل درست. کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کے ایک حلقے میں کم از کم یہ تھنکنگ پائی جاتی ہے, اور مضبوط حلقے میں, کہ بھئی قانون سازی کریں ان سے مل کے, اگر کسی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے وہ کریں, اس سیاسی استحکام آئے, مقدمات کے جلد فیصلے ہوں, سٹیبلٹی آئے گی, مہنگائی کم ہوگی, سرمایہ کا فرار کم ہوگا. دیکھو سٹیبلٹی سے ہی ترقی ہوتی ہے نا, سیاسی استحکام ہو. اور وہ مل کے سے مراد اتحاد نہیں ہے, ورکنگ ریلیشن شپ ہے. بھئی سندھ میں ان کی حکومت ہے, سندھ سب سے اہم ہے کراچی کی وجہ سے بھی, ویسے بھی سندھ اہم ہے, سندھ غیر اہم نہیں ہے, لیکن کراچی تو انڈسٹری تو کراچی میں ہے. 33% آف انکم ٹیکس کراچی سے وصول ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب مائل کیوں نہیں ہے مفاہمت کی طرف؟ مفاہمت کی طرف اس لیے مائل نہیں ہیں کہ وہ پیدا ہی ہوئے تھے فاسٹ بالنگ کے لیے, ٹھیک ہے, جیسے مولانا پوپل زئی کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ عید ایک نہ ہو. بھئی مزاج کا مسئلہ ہے. طبیعت میں مجھے کہنے لگے ایک دفعہ کہ میں جو اخبار میں میرے خلاف لکھتا تھا نا, میں بھی پھر اس کو چھوڑتا نہیں تھا, بھولتا نہیں تھا. وہ پھر چاہے الٹا لٹک جائے اس کو انٹرویو بھی نہیں دیتا تھا, اس کی بات ہی نہیں سنتا تھا. میں نے کہا یہ وصف کی بات تو نہیں ہے, آپ کہتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں اور براست مدینہ کی اصلاح تو اس وقت استعمال نہیں کرتے. اللہ کے رسول کا طریقہ تو معاف کرنے کا ہے, نرمی کا ہے, کشادگی کا ہے. یہ ان کے مزاج کا مسئلہ ہے. لیکن ہارون صاحب جہاں پہ مزاج ہی نقصان پہنچا رہا ہو تو بہتر نہیں ہے مفاہمت کر لی جائے, فائدہ حاصل کیا جائے, وقتی طور پہ جائے. نقصان فائدہ کہ دیکھیں نا, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوہ احد اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے, عادت نہیں بدل سکتی. ایک تو دیکھیں نا آپ کے اندر خرابی ہے اور آپ کو اس کا شعور ہے کہ یہ خرابی ہے, اس کا نتیجہ وہ برقرار ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر وہ ختم نہیں ہوگی تو کم ضرور ہوگی, ٹھیک ہے نا. وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے نا جو اسلام کے سب سے بڑے ستون بنے, مگر انہوں نے مان لیا نا کہ ان کی اپروچ غلط تھی. اچھا طبائع کا میں آپ کو بتاؤں فرق, طبیعت کیا چیز ہوتی ہے. جناب ابو ذر غفاری, اب جو جملہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ بالکل رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو رسول اللہ نے ان کے بارے میں کہا. زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا ابو ذر سے زیادہ سچی آدمی پر. وہ پیغمبر ہو گزرے ہیں دنیا میں, خود رسالت مآب موجود ہیں, کبار صحابہ موجود ہیں, 1,24,000. مطلب زندگی میں ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا. انبیاء کا بھی یہ ہے نا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں, وہ بھی سچے تھے. اب ایک دن کہنے لگے, خلفاء پہ بھی تنقید کرتے تھے, بڑی سخت تنقید کرتے تھے. اور ایک دن کہنے لگے جناب بلال سے, اب بلال جو رسول اللہ کو کتنے محبوب تھے, کہنے لگے کہ یہ اب تو مجھے بتائے گا کالی ماں کے بیٹے. لیکن اب فرق کیا تھا, جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ وہ کیا کر گزرے, وہ اس قدر وہ رنج میں مبتلا ہوئے, کہا بلال میں زمین پر لیٹتا ہوں اور اپنا قدم میرے اوپر رکھ, مجھے احساس ہو کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. جی بہت رنجیدہ رہے. اچھا بے باک تو اتنے تھے نا کہ جناب رسالت مآب کو ارشاد فرماتے تھے تو اس پہ سوال کرتے تھے.
سوال کرتے تھے، کوئی یہ نہیں کہ خدا نخواستہ، اور سوال تو سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے نا. مطلب جب آپ نے فرمایا جس نے کہا اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہے، دل سے کہا، وہ جنت میں جائے گا. تو جناب ابو ذر فرمانے لگے، کیا کہنے لگے، خواہ اس نے چوری اور بدکاری کی ہو. آپ نے فرمایا ہاں. مطلب کی ہو سے مراد یہ نہیں کہ کرتا رہے ہے، مطلب غلطی کی، چوری کی، اللہ سے معافی مانگے، اس کی تلافی کرے. دوسری دفعہ پھر کہا یا رسول اللہ، خواہ اس نے چوری اور بدکاری کی ہو. تو آپ نے فرمایا ہاں، خواہ ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار ہو. یہ ہے مزاج کا مسئلہ، نہیں بہترین انسانوں میں سے. ان کے ساتھ تو ہارون صاحب کسی طور اچھا پھر یہ ہے کہ جب آپ مشورہ نہیں کرتے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ مشورہ کرو، یہ نہیں مسلمان کی نشانی یہ بتائی مومن کی، مومن کہ وہ مشورے سے کرتا ہے. کیونکہ تنہا آدمی کی عقل کیا ہے، یہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی وزڈم کا کوئی تصور انسان کر سکتا ہے، یعنی ہونے کا تو سوال ہی نہیں. وہ بٹھاتے تھے لوگوں سے، مشورہ کرتے تھے، مشورے پہ خندق کھودی تھی نا. بہترین مشورہ خدا نے ایک انسٹیٹیوشن، مشورہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، صرف ایک طرز فکر نہیں ہے، یہ ایک ادارہ ہے. توبہ بھی ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے. اس لیے کہ اس سے پہلو کھل کے ایک آدمی ہے بڑا دانا ہے. جناب عمر فاروق کے دانا نہیں تھے جب وہ، اور انہوں نے کھڑے ہو کے ممبر پہ کہہ دیا کہ میں میئر مقرر کرتا ہوں. تو خاتون اٹھی، اس نے کہا اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کیا، آپ کیسے کر سکتے. تو آپ نے فوراً اپنا فیصلہ واپس لیا. ٹھیک. اچھا پوتے کی وراثت کا مسئلہ جو ہے وہ لکھ ڈالا تھا، لکھ دیا تھا، لکھ صرف زبانی نہیں، پھر اسے واپس لیا، کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے. لائق سے لائق لوگ بھی، قائد اعظم سلٹ سے لے کے چترال تک لوگوں سے مشورہ کرتے پھرتے تھے، نوجوانوں سے، وکیلوں سے، سیاسی کارکنوں سے، ایک ایک جگہ. وہ تو 1930 میں انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ دو آزاد ملک بننے چاہیے مسلمانوں خود کو عقل کل نہیں سمجھتے تھے، عقل کل نہیں سمجھتے تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں. کوئی بھی شخص جو دانا ہے خود کو عقل کل سمجھ سکتا ہی نہیں، بلکہ عقل مند بھی نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے. چلیے ایک بریک لے لیتے ہیں ہارون صاحب، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے، چونکہ عمران خان صاحب سے متعلق بات چل رہی ہے، تو عمران خان صاحب اس وقت انہوں نے خود کو کوارنٹائن کیا ہے، کرونا میں مبتلا ہے، مگر کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس کے بعد یقینی طور پہ اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. اور شہباز شریف صاحب سے متعلق ایک بڑی اہم خبر ہے جو کوشش کریں گے کہ پروگرام سے قبل تو مجھے نہیں بیان کی گئی ہارون صاحب کی طرف سے. بریک سے واپس آ کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کے حوالے سے بہت سارے ایسے سوالات جو میں نے پوچھنے، مگر چونکہ آپ نے شہباز شریف صاحب سے متعلق بات کی تھی، سب سے پہلے وہ خبر میں ساتھ آپ بریک کریں. وہی خبر ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے. اب اس ملاقات کی آپ یہ دیکھیں اثرات کیا ہو سکتے ہیں. محترمہ نے کرائی اپنی ضمانت کی برقرار رہے گی، یہی میں عرض کر رہا ہوں نا، اس کے جو ممکنہ ہو سکتے ہیں پاسبلٹیز ہیں. جی گرفتار تو وہ کر ہی نہیں رہے تھے، تو ضمانت کس لیے کرائی؟ اب جب یہ کہا جائے گا، نائب کے وکیل کی طرف سے عدالت میں استدعا کی جائے گی، جب بحث ہوگی کہ ہم تو گرفتار ہی نہیں کر رہے تھے، آپ نے ان کو ضمانت دے دی. ایک طرف تو ان کے ساتھ اتنی نرویاں آپ برت رہے ہیں، عبوری ضمانت ہے نا 10 اپریل تک، وہ مستقل ضمانت تھوڑی ہے. دوسری طرف یہ تفتیش تو کرنے دے ہی نہیں رہی ہیں، ہزاروں آدمیوں کو لے کے آ جائیں گی، وہ پورا لاؤ لشکر ہے جی. اچھا ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ سے ہوئی ہے کینسل، یعنی ان کی طرف سے رابطہ کیا گیا ہے، وہ اپنی فتح قرار دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس پس منظر میں دیکھیں شہباز شریف سے ملاقات، اب اس پہ غور کریں. ان دیٹ کیس اگر ضمانت منسوخ ہوتی ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ ججوں پہ منحصر ہے، تو یہ گرفتار ہو جائیں گی، تو سیاست کون کرے گا؟ شہباز شریف نے ضمانت کی درخواست داخل کر دی ہے، اس نے خود وڈرا کی ہوئی تھی، اور بات چیت بھی کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے
ایک بات یاد رکھیے، اس ملک میں ایک ہی پارٹی مستقل رہے گی، باقی ہر پارٹی کی عمر ہے، وہ ہے مسلم لیگ۔ وہ نون لیگ تو یہ چند برسوں سے نام ہے نا، اس سے پہلے جو صدر تھے، کبھی کوئی صدر تھا، کبھی ممتاز دولتانہ تھے، کبھی وہ تھے، کبھی لیاقت علی خان تھے، مطلب وہ پارٹی اس ملک کی مسلم لیگ ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ شریف خاندان کی گرفت میں رہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ مریم دیکھیے اس کی پاپولیرٹی اور اہمیت میں اضافہ ہوا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اپنے غلط فیصلوں سے ایک پاپولر لیڈر ان پاپولر بھی ہو سکتا ہے اور ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ ہزارہ کی تحریک کتنی بڑی تھی ہزاروں کو صوبہ بنانے کی، کہاں گئی؟ اپنا پختونستان کی اتنی بڑی تحریک تھی، کوئی نام نہیں لیتا، سندھو دیش۔ اب یہی کام انڈیا آزاد کشمیر میں کر رہا ہے، بڑے پیمانے پر لوگوں کو خرید کے خود مختار کشمیر کی بات ہمارے علاقے میں۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جب یہ سوال اٹھے گا الیکشن کمپین میں کہ مریم انڈیا کے خلاف ایک لفظ نہیں کہتی ہیں، تو پھر کیا جواز پیش کریں؟ اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ اس خبر کی اہمیت یہ ہے، اور حمزہ کا موجود ہونا ملاقات میں، دس از ویری امپورٹنٹ۔ دیکھو چھوڑ دو، جیسے یہ پی ڈی ایم ہمیشہ رہے گی ایک ڈھیلا ڈھالا اتحاد، جس میں سارے اپنے طور پہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے رہیں گے، ایک ہی نقطے سے ایک ہی جگہ سے سب اپنے اپنے لیے راستہ نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، کہنے کو تو یہ دعویٰ بھی وہ کر رہے ہیں ہم اسے انتخابی اتحاد بنا دیں گے، یعنی مائنس پیپلز پارٹی۔ اب ایک اور پہلو کو دیکھیے، پیپلز پارٹی کا سسٹم میں سٹیک پہلے تو تھا، یہ اب اور بڑھ گیا۔ سندھ کی حکومت ہے نا ان کے پاس۔ آپ پیپلز پارٹی کی اتنی بات کر رہے ہیں، پھر آپ ورکنگ ریلیشن شپ کی بھی بات کر رہے ہیں، آپ ایک دم سے اتنے قائل کیسے ہو گئے؟ کیوں ہو گئے آپ پیپلز پارٹی کے؟ ایک دم سے نہیں ہوا میں قائل۔ بات یہ ہے بے نظیر کے باپ کو پھانسی دی گئی، یہ الگ بحث ہے کہ وہ قصوروار تھے یا نہیں تھے۔ ہاں جی، وہ انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف تو بغاوت نہیں کی، یعنی ان کے بھائی نے جو بھی کیا، محترمہ بے نظیر بھٹو اور محترمہ نصرت بھٹو جو ہیں، وہ تو کسی دہشت گردی کے کسی معاملے میں ملوث نہیں تھے، نمبر ایک۔ نمبر دو، بے نظیر نے اتنی تکلیفیں اٹھائی، مگر یہ بیان بعض بات غیر محتاط دے دیتی تھی وہ، لیکن وہ 2008 میں نواز شریف تو بائیکاٹ کرنا چاہتے تھے کہ بھئی قافلے کو جتا دے گی حکومت، انہوں نے قائل کیا نا، پھر بے نظیر قتل ہو جاتی ہیں سر راہ بے گناہ، پھر زرداری نے نواز شریف کو قائل کیا کہ الیکشن میں جانا چاہیے، پھر زرداری نے جب کہا پاکستان نہ کھپے، وہاں سندھ میں تو ایک لابی ہے نا، پاکستان کھپے نا، جب لوگوں نے کہا تو لوگوں نے یہ کہا پاکستان نہ کھپے، کچھ لوگ چند آدمی نے مزار پہ بھٹو گئے اور بے نظیر کے مزار پہ قبر پہ، تو زرداری نے کہا پاکستان کھپے۔ ٹھیک ہے، اب آپ بدگمان ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تو اسے ملک پہ حکومت کرنی تھی تو اس لیے اسے یہی کہنا چاہیے تھا، مگر اس نے پوری قوت سے ٹھیک وقت پہ کہا نا، اسی وقت کہا نا۔ جاوید لطیف کی طرف یہ تو نہیں کہا کہ ہم نہیں کہیں گے پاکستان کھپے، یعنی ہماری بلا سے پاکستان رہے یا نہ رہے، ہمیں بس عقیدت مریم سے، نواز شریف سے، ہمارا مسئلہ شریف خاندان ہے، پاکستان کوئی اہمیت ہمارے لیے نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ جو فرق ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہے انڈیا کے ساتھ ان کے معاملات کی جو نوعیت ہے، پیپلز پارٹی کا بھی رویہ مثالی نہیں ہے، عمران خان صاحب کا بھی نہیں تھا، میری ان سے بات ہوتی رہی ہے، بڑا حسن ظن رکھتے تھے ہاں جی، اور یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہم زیادہ ایک نفرت میں مبتلا ہے۔ یہ تو جو آنکھیں کھل جاتی ہیں جب آدمی حکومت میں جاتا ہے۔ میں اچانک قائل نہیں ہوا، پھر میں کسی اتحاد کی بات نہیں کر رہا، میں بھائی آپ قوانین تبدیل کر کے مقدمات کے تیزی سے فیصلے کرنا اگر چاہتے ہیں تو مقدمات پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے نا، قانون سازی کے لیے بھی، اور بعض اوقات تو بعض چیزوں میں تو آئینی ترامیم کرنی پڑیں گی، تو ورکنگ ریلیشن شپ تو ہونی چاہیے، ملک چلتا تو رہے نا۔ اس ملک کا مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا؟ ہم کمزور کیوں ہیں؟ ہمیں امریکہ کے تانے روز سننے پڑتے ہیں، ابھی اس پہ آئیں گے جب میں بات کروں گا
پاکستان انڈیا تعلقات پہ جب بات ہوگی، منتر نے جو کچھ کہا ہے، کیمرون منتر نے، ہم نے اپنے اس طرز عمل سے اپنی معیشت کو برباد کر لیا. ملک میں بے یقینی کے نتیجے میں سرمایہ یہاں ٹکتا ہی نہیں ہے. نہیں، کبھی بھی نہیں ٹکتا. جب سرمایہ نہیں ہے تو ملازمتیں کہاں سے پیدا ہوں گی؟ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، حالانکہ وہ صاحب جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے اس کا ذکر کیا جائے. وہ کہتے ہیں معاملہ طے پا چکا ہے، اب اس کا ذکر آپ کرتے ہیں. ایک آدمی یہاں 2 5 اسٹار ہوٹل بنا رہا تھا، 2 5 اسٹار ہوٹل صرف لاہور میں، اور ایک غالباً کراچی میں بھی. جب اسے FBR والوں نے تنگ کیا، رشوت مانگی، جا کے عدالت میں فیصلہ تو انہوں نے اپنے حق میں حاصل کر لیا، اور ڈٹائی سے خاتون افسر نے رشوت مانگی تو انہوں نے وہ پروجیکٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا. ہزاروں آدمیوں کا مستقل روزگار کا بندوبست ہونا تھا اس سے. خان صاحب اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کسی طرح کہ یہ جو خوف وہ پیدا کرتے ہیں. احتساب سے کون انکار کرتا ہے؟ احتساب سے تو کوئی آمق انکار کر سکتا ہے نا. مگر وہ احتساب ہونا چاہیے. مگر وہ نیب کرے نا، عدالتیں کریں نا، پولیس کرے نا، FIA کرے. FIA اب کر رہی ہے نا شوگر ملوں کا اور دوسری چیزوں کا، پیٹرولیم کمپنیوں کا. اگر آپ کا ایجنڈا صرف یہ ہے، ایک ہی ہے ایجنڈا کہ ان کی ناک رگڑنی ہے، او بھائی ایک ملزم کو سزا دینے کے لیے چینی کے برتن سجے ہوئے ہوں یا شیشے کے ایک دکان میں، اور اس میں ایک بھینسا گھسا ہے، آپ اس کو ماریں گے اس طرح کہ وہ سارے برتن ہی توڑ ڈالے؟ آپ نے اس کو باہر نکالنا ہے تو سلیقے سے نکالیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. یہی اس حکمت کو سیاست کہتے ہیں. سیاست کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. سیاست میں کیا کانگریس کے لیڈروں سے قائد اعظم ملتے نہیں تھے؟ کیا غفار خان سے نہیں ملے؟ کیا وہ سکندر حیات سے نہیں ملتے جو بارہا جس نے انہیں بیٹرے کیا تھا؟ ان بنگالی لیڈروں سے جو مکر جاتے تھے، چیٹ کرتے تھے؟ وہ تو بس ایک ہی تھے. وہ تو بس ایک ہی تھے. اسی لیے وہ کامیاب بھی تو تھے نا. ٹھیک ہے. نہیں، دنیا نے دیکھو نا امن کے ساتھ رہنا سیکھا ہے. آخر یہی وہ امریکہ تھا نا جس میں خانہ جنگی ہو رہی تھی، جس میں امریکہ 2 حصوں میں بٹ گیا تھا. ایک کہتا تھا غلاموں کو آزاد نہیں کیا جائے گا، ایک کہتا تھا کیا جائے گا، اور امریکی ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے. پھر اس سے انہوں نے سیکھا کہ ہم تو اپنے خود کو برباد کر لیں گے. عالمگیر جنگوں سے انسانوں نے سیکھا. بھائی آدمی سیکھنا ہی تو اصل چیز ہے، کہ غلطی کا ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں. غلطی سے کوئی برباد نہیں ہوتا، برباد ہوتا ہے غلطی پر سٹینڈ لینے سے. خان صاحب نے اس پہ لیا ہوا سٹینڈ، یہ ان کے اپنے مفاد میں نہیں ہے، ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے. اچھا، اب ورکر کو چونکہ انہوں نے اس میں موٹیویٹ کر لیا ہے، 25% پیچھے ہٹنے کا راستہ بھی نہیں. اچھا، اب پیچھے ہٹنے کا راستہ بھٹو ان سب سے، بلکہ سارے سیاستدانوں سے قائد اعظم کے سوا زیادہ پڑھا لکھا تھا، دنیا کو سمجھتا تھا، اسٹیٹ کرافٹ کو سمجھتا تھا، متحرک تھا، محنتی تھا. پھر آخر کس انجام کو پہنچا؟ ہارون صاحب، آپ نے احتساب کی عدالتوں کے مقدمات کی بات کی ہے. ڈسکا کے حوالے سے جو عدالتی ریمارکس ہیں، چیزیں ہیں، اس پہ مریم صاحبہ کا جو سیل ہے، میڈیا سیل، وہ ایک باقاعدہ طور پہ کیمپین چلا رہا ہے. کیوں؟ بڑی افسوس رہا کیمپین. وہ تو فیصلہ کر دیا نا انہوں نے کہ پولنگ نہیں ہوگی وہاں پہ، پولنگ ملتوی کر دی نا. اور یہ جناب جسٹس عطا بندیال نے کہا کہ چند پولنگ اسٹیشنوں کا مسئلہ ہے تو پورے حلقے میں کیسے ری پولنگ ہو سکتی ہے. اور فائرنگ بھی یہ بھی کہا ایک جج نے، غالباً انہی نے، کہ فائرنگ تو نون لیگ پہ بھی الزام ہے کہ اس نے بھی کی. جی ایسا ہی ہے بالکل. اب جو وہ کریکٹر اسیسینیشن کمپین ہو رہی ہے ججوں کی، وہ ان اکاؤنٹ سے ہو رہی ہے جن کی مریم براہ راست نگرانی کرتی ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اچھا، ایک دن ایک عدالت انہیں ضمانت دیتی ہے، وہ فیصلہ ٹھیک ہے، اور دوسرے دن عدالت ایک دوسرا فیصلہ دیتی ہے جو ان کے حق میں نہیں جاتا. بھائی ایک فیصلہ آپ کے حق میں گیا، وہ بالکل جج اچھے ہیں، ٹھیک ہیں اور درست ہیں اور انصاف ہے. وہ تو جب زبیر صاحب نے یہ کہہ دیا، زبیر عمر نے، کہ نواز شریف اس لیے ملک سے باہر نہیں گیا کہ وہ بیمار تھا، حالانکہ ہفتوں مہینوں چیختے رہے کہ بیمار ہے، جان کو خطرہ ہے، گر گئے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. وہ تو اس لیے نہیں آ رہا کہ یہاں انہیں انصاف مل نہیں سکتا. انصاف اصل میں تب ان کے خیال میں انصاف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو پورا اختیار ہو ججوں کے تقرر کا، وہ خود ہی جج مقرر کریں. اور دانائی اتنی ہے نواز شریف صاحب نے کہ جو آرمی چیف انہوں نے مقرر کیا اسی سے لڑے.
کسی ایک سے بھی نہ نب سکی؟ نہیں مشرف کو کسی نے مقرر کیا تھا؟ جی نواز شریف صاحب نے خود. جنرل قمر جاوید باجوہ کو کسی نے مقرر کیا تھا؟ اور جنرل اور بھی کتنے 3-4 چیف انہوں نے مقرر کیے. ہر ایک سے وہ ناراض ہو جاتے تھے اور ہر ایک سے یہ من مانی ہے. انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. دنیا آپ زندگی سے مفاہمت کرتے ہیں, زندگی آپ سے مفاہمت نہیں کرتی. بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کا جو حکم ہے ہارون صاحب, اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بڑا اچھا فیصلہ ہے. بلدیاتی اداروں کو دیکھیے, خان صاحب برطانیہ کی بار بار مثال دیتے تھے, بلدیاتی اداروں پہ بڑا زور دیتے تھے, ریفارمز کی بھی بڑی بات کرتے تھے. اچھا تو بھائی ریفارمز کی بھی کرتے تھے. دیکھیے بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ ٹھیک ہے کہ بھائی حکومت کا جزوی طور پر نون لیگ کا وہ رسوخ بڑھ جائے گا. ویسے تو بلدیاتی اداروں کا سب سے بڑا لطیفہ تو یہ ہے کہ نون لیگ تو کرانے نہیں چاہتی تھی, سپریم کورٹ کے حکم پہ کرانے کے بعد 1 سال انہیں حلف نہیں دیا. اب یہ 9 مہینے کا معاملہ, اس کو برداشت کریں. میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا, حکومت سے لینا نا پیسے, تو کو ایسا کوئی طوفان نہیں کھڑا کر دیں گے. وہ ایم این اے نیچے تک جانے نہیں دیتے ہارون صاحب. یہ معاملہ پورا پیسوں کا, جتنے بھی ترقیاتی چیزیں ہوتی ہیں کروانی چاہیے. ایم این اے تو نیچے تک وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے, لیکن بلدیاتی اداروں کے بغیر جمہوریت ہے کیا؟ یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے نا, یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے نا. مرکزی حکومت, صوبائی حکومت اور بلدیاتی ادارے. دیکھیں کراچی کا یہ حال ہوتا ہی نا اگر بلدیاتی ادارے فعال ہوتے. جب نعمت اللہ خان تھے اور مصطفیٰ کمال تھے تو کراچی کیوں ترقی کر رہا تھا, باوجود اس کے کہ ایم کیو ایم کا رویہ کیسا عجیب و غریب تھا. وہ ایم کیو ایم کے نمائندے تھے نا. لیکن آپ بہت سی جگہوں پہ, میں تو کراچی اس زمانے میں بہت جاتا تھا, سال میں 4-6 دفعہ تو جاتا تھا, سفر آدھا رہ گیا تھا. اتنے اوور ہیڈ برج بن گئے اور اتنے انڈر پاس بن گئے, سگنل ختم ہو گیا بہت سی سڑکوں پہ, اور اتنا بڑا شہر پاکستان. آج میں ایک جگہ گیا مارکیٹ میں, کسی چھوٹے سے کام کے لیے گیا, اور اتنا وقت ضائع ہوا کہ میں دنگ رہ گیا. کیا وجہ ہے؟ کوئی یعنی آپ کام کر ہی نہیں رہے. میں آپ کو اس پہ خبر بھی ایک دیتا ہوں. جو ہسپتال بننا تھا لاہور میں, اس کی زمین تک اکوائر نہیں کی, اس کی کاغذی کارروائی نہیں کی. جو اوور ہیڈ برج بننا تھے اور فلائی اوور بننا تھے اور جو انڈر پاس بننا تھے وہ نہیں بن رہے. $750 ملین کی غیر ملکی امداد ہے. اچھا, بجٹ کا حصہ تھی پنجاب کے, جو ترقیاتی منصوبے پہ خرچ ہونی تھی. آج مارچ کا آخری ہفتہ ہے, اپریل شروع ہونے والا ہے, اس میں سے صرف 150 ملین خرچ ہوئے ہیں. او بھائی 750 ملین پورے خرچ ہونے چاہیے, یعنی اب تک 700 ملین ڈالر کہاں گئے؟ 6.5 نہیں موجود تو ہیں بھائی. وہ خرچ ہو رہے ہوتے تو ملازمتیں پیدا ہوتی ہیں, ترقیاتی عمل ہوتا. حکومت وجہ حکومت بھی ہے. عثمان بزدار سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ وہ مجھے اتنا پتا ہے. اچھا پھر سول سروس جو تعاون نہیں کر رہی, اور سوار ایسا کہ گھوڑے پہ بیٹھنا نہیں آتا. ہم اپنی ذاتی زندگیاں جی رہے ہیں, ملک کے لیے نہیں کوئی جی رہا. ہر ایک کا یہی آ رہا ہے. کارخانہ دار اپنے منافع کی فکر میں ہے, اور سیاستدان اپنے ذاتی مفاد کی فکر میں ہے, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسی تلخی گھولتے ہیں فضا میں کہ عدم استحکام پیدا ہوتا ہے, بے یقینی پیدا ہوتی. اب یہ شوگر ملوں کی خبر جس طرح آئی ہے, کیا اس طرح آنی چاہیے تھی؟ چلے میں اس پہ بات کرتی ہوں. کیا سارے کے سارے لوگ ذمہ دار ہیں شوگر ملوں والے؟ ایک بریک لے لیتے ہیں, یہ تاثر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی میں میں بات کروں گی. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا معاملہ اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی نوعیت. اسٹے ود اس. ہارون صاحب, چونکہ عمران خان اور ان کی گورنمنٹ کے فیصلوں سے متعلق بات آگے کریں گے, مگر عمران خان صاحب جو فیصلے سازی کر رہے ہیں اس دوران, حالانکہ وہ کورونا میں بھی مبتلا ہیں, پھر میٹنگز وہ کر رہے ہیں, اسکول بند ہیں, ملازمتوں کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, آپ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے, اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں, مگر ملک کا وزیر اعظم تو باقاعدہ میٹنگ کر رہا ہے, سب کو ساتھ بٹھا. وہ تو ٹھیک, خیر انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا, اس کی تو داد دینی چاہیے. میٹنگ ہو سکتی ہے, تھوڑا فاصلے پہ بیٹھ جائیں, یعنی 10 فٹ کے فاصلے پہ. کرونا جب بہت شدت کے ساتھ پھیل رہا تھا تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ یورپ میں پڑوسی
اپنے اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھ کے، یعنی 20 فٹ کا فاصلہ رکھ کے گفتگو بھی کرتے تھے، یا بالکونی میں کھڑے ہو کے کرتے. تو اس ہمت کی داد دینی چاہیے. ندیم بابر کا جو انہوں نے فیصلہ کیا اس پہ بھی انہیں داد دینی چاہیے. جو چیز ٹھیک ہے، سوال یہ نہیں کوئی سی آدمی کے 10 فیصلے ہیں، فرض کیجئے ہمیں 9 سے اختلاف ہے، مگر 10واں ایک اچھا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی داد. مجھے لگتا ہے ہارون صاحب، عمران خان صاحب آپ کو بہت سنجیدگی سے سن رہے ہیں آج کل. اچھا مجھے نہیں پتا، آپ کی بہت ساری باتوں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. سن رہے ہوں تو کار ہماری سنتے تو یہ جو ہے معاشی استحکام کے معاملے میں اس کو اہمیت دیتے. اس لیے نپولین جیسے کہتا تھا، فوج پیٹ کے بل رینگتی ہے. اگر ملک میں معاشی خوشحالی نہیں آئے گی، آپ کب تک اپنا دفاعی بجٹ منجمد رکھ سکیں گے؟ منجمد رکھنے کا مطلب یہ ہے دراصل کم ہو رہا ہے ہر سال. جی، آپ کے سر پہ انڈیا جیسا دشمن بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں، آپ کی معیشت برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن کرپشن کے اوپر اور خاص طور پہ پیٹرولیم ڈویژن کو لے کے جو میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور اس کا ملال بھی. کیا بات ہے ہارون صاحب، کیا بات ہے، زبردست زبردست. ابھی کرپشن کے اوپر عمران خان صاحب نے جو سٹینڈ لیا وہ اتنا شدید ہے، اتنا سخت ہے. اس کے کچھ فائدے بھی ہوں گے انہیں، نتائج کیا؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے وقتی فائدہ، یعنی آپ جذباتی اور جنونی کیفیت میں ہیں. مثلا آپ ایک چھوٹی سطح پہ مثال لیں، آپ اپنے پڑوسی سے لڑ رہے ہیں، ممکن ہے وہ غلطی ہو، آپ کا پڑوسی لڑ رہے ہیں، آپ کے بچے آپ کے پشت پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور تلخی گھل گئی، پھر محلے والے بھی بٹ گئے، کچھ ایک کی حمایت کرنے لگے، کوئی دوسرے کی حمایت میں نکالا. ان دی لانگ رن تو دیکھیے یہ تباہ کن ہے نا. یعنی وہ اس براہ راست موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے، اصحاب رسول کہتے ہیں کہ اتنی پڑوسی کے تعلقات کے بارے میں، یہ حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی کہ ہمیں لگا کہ اسے جائیداد میں سے بھی حصہ دے دیا جائے گا. اچھا، وقتی فائدہ تو ہوگا خان صاحب کو کہ ان کے ورکر ان کے پشت پہ کھڑے رہیں گے، جیسے بھٹو صاحب کے کھڑے رہے تھے، بلکہ ان کے اس کے بعد بھی کھڑے رہے. ان دی لانگ رن اس کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ اصول جو ہے وہ کشادگی ہے مزاج کی، طبیعت کی. اصول یہ ہے کہ ملک میں استحکام ہو اور اسی میں ترقی کا عمل تیز ہو سکتا ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک پہلو سے تو وہ اچھا، یہ ان کی خوبی ہے کہ وہ ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں. ڈٹ کر کھڑے رہیں تو خوبی ہے، مگر صحیح موقع پہ ڈٹ کر کھڑے ہو نا، وہ ایک الگ بات ہے ہارون صاحب، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. موقف جو ہے سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے. یعنی مجھے جیسے ہی حکومت بنی، ایک وفاقی وزیر نے پوچھا کہ کیا ہم اسٹیبلشمنٹ سے سپیس لے سکتے ہیں؟ میں نے کہا لے سکتے ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا مارل اتھارٹی سے. اچھے کام کریں، آپ کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا، آپ ڈیلیور کریں. کرونا آ گیا، خیر پچھلی حکومتوں نے ملبہ چھوڑا، یہ باتیں ان کی درست ہیں، لیکن وہی بات بار بار ہم عرض کرتے ہیں، عدلیہ میں، پولیس میں، FBR میں، کسی جگہ اصلاحات کا آغاز تک نہ ہو سکا. صحیح. استحکام کی ہارون صاحب بات، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. استحکام کی بات کرتے ہیں، کچھ فیصلے بھی ہو رہے ہیں اسٹیٹ بینک سے متعلق. اس کی خود مختاری کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک حلقہ یہ کہہ رہے ہیں اس کو بیچ دیا، ایک حلقہ یہ کہتے ہیں نہیں، بیچنے کی بات بہت ہی مذکر خیز اور ہمکانہ ہے، اس لیے کہ یہ تو IMF کا پروگرام ختم ہو جائے گا، پھر قانون بدل سکتے ہیں. تو سادہ سا قانون ہے، کوئی آئینی ترمیم تو نہیں ہے. یعنی یہ درست ہے IMF کے کہنے پہ کیا گیا؟ IMF کے کہنے پہ کیا گیا. اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں. نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے. نقصان یہ ہے کہ اب وہ گورنر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا اور ڈپٹی گورنر، آپ اس سے کوئی بات پرس نہیں کر سکتے، وہ آزاد ہے. نوٹ بعد کا چھاپنے پڑتے ہیں. کرونا میں جو اتنا پیسہ نوٹ چھاپے گئے تو کاروباری لوگوں کو قرضے دیے گئے، لوگوں کی مدد کی گئی، اس سے نمٹنے میں وہ مددگار ہیلپ ہوئی. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جب آپ بالکل حکومتوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اسٹیٹ بینک کو کوئی عمل دخل نہیں رہتا، تو ڈالر کو جو ہے وہ بیچتے رہتے تھے اور مصنوعی طور پہ اسے برقرار رکھا. آخر کار ہمت جواب دے گئی. لوگ بھول گئے کہ ڈالر کی قیمت میں کمی نون لیگ نے کی تھی. مفتاح اسماعیل تھے وزیر، جی 10%. مجھے تو فون کر کے ایک وزیر نے بتایا اچھا کہ 10% کم کر رہے ہیں، فیصلہ ہو گیا ہے.
میرا خیال ہے وہ میری خیر خواہی کر رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں ڈالر خرید لوں، کچھ فائدہ اٹھائیں، فائدہ اٹھاؤں. خیر میں تو چونکہ باز کرتا رہتا ہوں اس بات کا کہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس لیے الحمدللہ میں تو نہیں کیا. اور پھر کتنی خرابی ہوئی کہ 50% ڈالر 100 سے 150 تک گیا، اس کا اکانومی کو کتنا نقصان ہوا. تو درمیانی راستہ کیا ہے؟ درمیانی راستہ آپ بورڈ آف گورنرز، یہ جس طرح کے نیب کے چیئرمین آپ بناتے رہے فصیح بخاری اور قمر زمان جیسے، اس طرح کا کوئی گورنر مقرر کرنے کے بجائے بورڈ ان بھلے لوگوں پر، ان لائق لوگوں پر، سنجیدہ اور سلیقے کے لوگوں پر بنائیے اور اسے اختیار دیجئے کہ وہ گورنر اور ڈپٹی گورنر کا تقرر کرے. ٹھیک ٹھیک. اور وہ پالیسیاں اس طرح بنائے کہ ملک کو نقصان نہ پہنچے. باقی اس فیصلے کو اگر آپ اچھا وہ کہتے ہیں جی یہ IMF کا آدمی ہے جی، او بھائی یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ورلڈ بینک میں اور IMF کے اس کے لوگ کام کرتے ہیں. صلاحیت ہوتی ہے تو کام کرتے ہیں نا. وہاں وہ جاسوسی کا ادارہ تو نہیں ہے، مالیاتی ادارے ہیں نا، ورلڈ بینک میں بھی ہیں. تو آپ اس کے نقصانات کو کم کر سکتے ہیں اور فائنینشیل ڈسپلن میں مدد مل سکتی ہے. کچھ نقصانات ضرور ہوں گے، حکومت پہ کچھ دباؤ بڑھ جائے گا اس کے حال. لیکن دیکھیں نا آخری دن میں کیا کیا تھا شاید خاقان عباسی صاحب نے 200 ارب روپے دے دیے، جاری کر دیے، فوری طور پہ کیے تھے. اچھا جو وہ ابزار بھی نہیں کر سکتے، چند ہفتوں میں تو وہ لگ ہی نہیں سکتے. 100 ارب روپے کے ٹیکسی معاف کر دیے 1 لاکھ روپے تک کے آمدن پہ. یہ سارے کارنامے سرانجام جانے سے پہلے دیے. اور 7 ارب روپے وہ مانگ رہے تھے اپنے حلقے میں گیس لگانے کے لیے. اب جس نے مری دیکھا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے دیہات میں گیس نہیں لگ سکتی، اس کے دیہات میں لگ ہی نہیں سکتی. وہاں مکان اس طرح نہیں ہوتے، مکان کے ساتھ مکان جڑا ہوا نہیں ہوتا. مکان ایک پہاڑی پہ 4 مکان ہے، دوسری پہاڑی پہ 2 مکان ہے، کسی پہ ایک ہی ہے. لیکن ہارون صاحب نئے نوٹ نہیں چھپیں گے، اس پہ پابندی ہوگی. سوال یہ ملک چلے گا کیسے اگر اس پہ پابندی ہوگی؟ کتنے چھپیں گے اس کا فیصلہ کرے گا. جب یہ پریکٹس میں آئے گا نا معاملہ، خرابی تو وہی ہے جو میں بار بار عرض کرتا ہوں. آپ کی معیشت ہے ہی نہیں، کالی معیشت ہے، ڈاکومنٹڈ ہے ہی نہیں، بلیک اکانومی ہے. اب آپ نے بلیک اکانومی کی اجازت دی انویسٹمنٹ کرنے کی، کہا نہیں پوچھیں گے، تو کنسٹرکشن میں دھڑا دھڑ پیسہ گیا نا. اب ملک میں وہ استحکام پیدا ہی نہیں کرتے جو معاشی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو آپ خود کو تو آپ نے ہمیشہ سے کمزور رکھا ہوا ہے. ایک نفسیات ہے قرض مانگنے کی اور قرض پہ ملک چلانے کی. بھائی یہ ہمارے سامنے چین $180 فی کس انکم تھی، $3000 ہے. کہاں پر پہنچا؟ درست ٹھیک ہے. یہ ہمارے سامنے ترکی تھا، لیرہ کی قیمت ہی نہیں تھی، ٹوکری بھر کے لے جاتے تھے سودا سلو خریدنے کے لیے. اور اب دیکھیے یہ اپنا فگر ایگزیکٹ نہیں ہے، میں نے ایک دفعہ کہا تھا $50 فی کس، تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا نہیں زیادہ تھا. اچھا ملائیشیا کی آمدن اس سے زیادہ تھی پام آئل وغیرہ کی وجہ سے. پام آئل اور ربڑی تھا نا، $5000 فی کس انکم. یہ پچھلے سال کے فگر تھے، تازہ میں نے نہیں دیکھے. ہمارے سامنے ملکوں نے ترقی کی ہے نا. اور جو ملائیشین تھے، میرے والد مرحوم وہاں رہے اچھا کافی عرصہ، جو مسلمان تھے ان کے پاس پیسے تھا ہی، چینیوں کے پاس تھا. کس سلیقہ مندی سے مہاتر نے ان کو چینیوں کو نقصان پہنچائے بغیر اپنے لوگوں کی. میرے سامنے کی بات ہے، انہوں نے کہا عمران خان سے، وہ انڈیا پاکستان کے تعلقات والے رہے، کل بات کریں گے، کہ ہم نے تو اسمبلنگ سے شروع کیا تھا، یہ ٹی وی اور یہ کمپیوٹر وغیرہ، اور اتنی ترقی کر لی. چلیے خان صاحب کی سمجھ میں بات نہیں آئی. ہو سکتا ہے ہارون صاحب آپ کی یہ بات بھی سن کے وہ کچھ عمل درآمد کر لیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.